बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 7 में आप सबको खुश आमदीद। मैं आपकी उर्दू की टीचर आपसे मुखातिब हूँ। बच्चों, आज हम जो सबक आपकी उर्दू की किताब के सफ़ा नंबर 41 पर पढ़ेंगे उसका नाम है ख़त। बच्चों, जिस तरह हमारे पाकिस्तान में 4 सूबे हैं और चारों सूबों की तहज़ीब व सकाफ़त अलग अलग है, तो इस ख़त में जो है हमारे सूबे सिंध की सकाफ़त और तहज़ीब को दिखाया गया है, जो कि ख़त में अपनी एक दोस्त को बताया गया है। तो बच्चों, ये जो हम ख़त आज पढ़ेंगे, ये जो ख़त है ये लिखा है शीरी नाना ने, और जो कि उन्होंने अपनी दोस्त को लिखा है। बेगम शीरी फ़िरोज़ नाना मिर्ज़ा खलीज बेग की पोती थी और जस्टिस ग़ुलाम अली नाना की बेगम और अनीता ग़ुलाम अली की वालदा थी, और इनकी परदादी महमूदा बेगम दिल्ली के बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र की भतीजी थी। बेगम शीरी नाना सिंध की मईशियत से बहुत दिलचस्पी रखती थी, तो उन्होंने जो है ये ख़त अपनी एक गैर मुल्की दोस्त को लिखा है, जिसमें उन्होंने सिंध की सकाफ़त के बारे में बताया है। आइए अब हम सबक शुरू करते हैं। सफ़ा नंबर 41। ख़त लिखने की क्या ज़रूरत है? आजकल ईमेल और फैक्स जो है, इधर आपने ईमेल भेजा, उधर जवाब आ गया। बेशक जवाब फ़ौरन मिल जाता है, लेकिन जो ऐसा कहते हैं वो ख़त की असलियत से वाकिफ़ नहीं। उसकी असलियत तो वही लोग जान सकते हैं जो ख़त लिखते और ख़त वसूल करते हैं। ख़त में आप अपने दिल का हाल तफसील से सब वाक़ियात और जज्बात का इजहार बड़े खूबसूरत और दिलचस्प अंदाज में कर सकते हैं। अगर चाहे तो मामला सिर्फ लिखने और पढ़ने वाले के दरमियान रहता है। ख़त लिखना भी एक हुनर है, जिससे लिखने वाले और पढ़ने वाले दोनों को लुत्फ़ आता है। उसके अलावा ख़तूत के ज़रिए तारीख़ भी तरतीब दी जा सकती है और उस ज़माने के हालात से वाक़फ़ियत होती है। मसलन गालिब के दिलचस्प ख़तूत है, नेहरू की ख़तूत जो उन्होंने अपनी बेटी को, या फैज़ अहमद फैज़ ने अपनी शरीक हयात एलिस को जेल से लिखे। इन ख़तूत से इन छोटी छोटी बातों का पता चलता है जो आम तारीख़ बयान नहीं करती, और लिखने वाले की सोच, उसके तासुरात और जज्बात का अंदाज़ा होता है। गालिब के ख़तूत इस तरह लिखे गए हैं गोया वो अपने मुखातिब के सामने बैठे उससे बातें कर रहे हैं, तो इस तरह गायबाना मुलाकात भी हो जाती है और पढ़ने वाले को बहुत लुत्फ़ आता है। यहाँ बेगम शीरी नाना का एक ख़त पेश किया गया है जो उन्होंने अपनी दोस्त एमिली को अंग्रेज़ी में लिखा है, और ये उनकी किताब लेटर्स ऑफ एमिली से लिया गया है। ये ख़ातून पाकिस्तान आकर सिंध के लोगों की ज़िंदगी से वाक़फ़ियत हासिल करना चाहती थी। शीरी नाना ने बड़े खूबसूरत तरीके से सिंध की तहज़ीब, इनके रस्म व रवाज, आम ज़िंदगी के आदाब, टोटके, खाना पीना, गर्ज़ के सभी बातों पर बड़े दिलचस्प तरीके से रोशनी डाली है। मेरी अज़ीज़ दोस्त एमिली, तुम अगले महीने कराची आने के बाद सबसे पहले हमारे साथ सिंध के गांव जाना चाहती हो। मैंने सोचा मैं तुमको कुछ ज़रूरी बातें पहले ही से बता दूं कि लोगों से मिलने के क्या तरीके हैं और किन बातों से तुमको एतराज़ करना चाहिए। एतराज़ यानी बचना चाहिए। अगर ऐसा करोगी तो लोग ये सोचकर कि एक गैर मुल्की किस तरह हमारी तहज़ीब और हमारे तरीक़ों से वाकिफ़ है, तुम्हारे गर्विदा हो जाएंगे। बच्चों, वैसे भी हम जहाँ पर भी हम जिस मुल्क में या जिस शहर में जाए
تو پہلے وہاں کی جو تہذیب، طور طریقے، ثقافت پہلے ہمیں معلوم ہونا چاہیے، تو اس طرح ہمیں بہت آسانی رہتی ہے وہاں کے لوگوں کو سمجھنے میں۔ جب ہم اپنے میزبان کے گھر پہنچیں گے تو یقینی طور پر صاحب خانہ اپنے اوطاق بیٹھک یعنی ڈرائنگ روم میں اپنے حالی موالیوں کے ساتھ بیٹھے ہوگے۔ حالی موالی یعنی ساتھی، یہ ان کا روزانہ کا دستور ہے۔ تم برا نہ ماننا اگر وہ ہمارے شوہروں سے تو تپاک و گرم جوشی سے ملے اور ہم دونوں کو بالکل نظر انداز کر دے، جبکہ ہم بالکل ان کے سامنے اپنی کار میں بیٹھے ہوگے۔ یہ کوئی بدتمیزی کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ ان کی شرافت تصور کی جائے گی کہ وہ ہم سے نہ ملے اور نہ ہی ہماری طرف آنکھ اٹھا کر دیکھا۔ 2-3 نوکرانیاں ہمارے استقبال کو حویلی کے دروازے پر کھڑی ہوگی اور ہم کو اندر لے جائے گی، جہاں ہم اپنی میزبان اور کچھ دوسری خواتین سے ملیں گے۔ ہم ایک کے بعد ایک غلام گردش سے گزرتے ہوئے اس جگہ پہنچیں گے جہاں ایک بھاری بدن کی بار خاتون ہمارے استقبال کے لیے کھڑی ہوگی۔ یہ ہماری میزبان ہے ایملی، تم ان سے ہاتھ نہ ملانا۔ اگر تم واقعی ان کا دل جیتنا چاہتی ہو تو وہی کرو جو یہاں کا طریقہ ہے۔ ہم دوست، رشتہ دار یا کسی بھی جاننے والے سے گلے ملتے ہیں اس طرح کہ ہمارا سیدھا شانہ ان کے سیدھے شانے کندھے سے ملتا ہے اور ہمارا الٹا کندھا ان کے الٹے کندھے سے۔ ایسا 2 یا 3 دفعہ کرنا ہوتا ہے اور ساتھ ساتھ پوچھتی رہے گی آپ کیسی ہے، بال بچے کیسے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ جواب میں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، صرف اچھے ہے، شکریہ کافی ہے۔ ہماری میزبان پہلے ذرا پریشان تھی کہ تم سے کیسے ملا جائے، لیکن اب وہ مطمئن ہوگی کہ ان کی بیٹیاں، بہویں وغیرہ بھی تم سے ملنے آ جائے گی، ان سے بھی ایسے ہی ملنا ہوگا۔ ان کے لیے یہ بڑا خاص موقع ہوگا، اس لیے کہ غیر ملکی مہمانوں سے کبھی اتفاق ہی سے ان کا ملنا ہوتا ہوگا۔ یہ سب بہویں اور بیٹیاں اس گھر میں شاید رہتی نہ ہوگی، بلکہ تمہیں دیکھنے کے شوق میں قریب کے گھروں سے آئی ہوگی۔ اب ہماری میزبان ہم کو گھر سے اندر لے جانا چاہے گی۔ میرا مشورہ یہ ہے کہ ہم صحن ہی میں بیٹھنے کی خواہش کریں، اس لیے کہ جاڑے کا موسم ہے، ہلکی ہلکی دھوپ میں خوشگوار معلوم ہوتی ہے۔ میرا تجربہ ہے کہ وہ کمرہ جہاں ہماری میزبان ہمیں لے جانا چاہتی ہے وہ بہت بڑا اور تاریک کمرہ ہے۔ تاریک یعنی اندھیرا، جو جاڑے نہیں گرمی میں آرام دہ ہو سکتا ہے۔ فرنیچر بھی ذرا تکلیف دہ ہے، ایک بڑا صوفہ اور سخت سی کرسیاں ہیں، ان پر بیٹھ کر ہم ناراحت ہوگے، ناراحت یعنی پرسکون نہیں ہوگے، بلکہ خود میزبان بھی آرام سے نہیں بیٹھ سکے گی، اس لیے کہ ان کی عادت تو چارپائی یا زمین پر قالین کے اوپر بیٹھنے کی ہے۔ صحن میں 3 پلنگوں پر قالینیں بچھی ہوگی اور تمہارے بیٹھنے کے لیے غالباً کرسی بھی ہوگی، لیکن بہتر یہ ہوگا کہ تم میری طرح جوتے اتار کر پیر اپنے نیچے دبا کر قالین پر پیچھے رکھے ہوئے گاؤ تکیے کا سہارا لے کر بیٹھو۔ تمہارے اس طرح بیٹھنے سے سب کو بے حد خوشی ہوگی۔ ہمارے آرام سے بیٹھ جانے کے بعد گفتگو کا سلسلہ شروع ہوگا۔ ہماری صحت اور خاندان کی صحت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اس کے جواب میں ہم خدا کا شکر ادا کریں گے کہ سب صحت مند ہے۔ ہم بھی میزبان سے اسی طرح کے سوال کریں گے اور تقریباً یہی جواب ملیں گے۔ گفتگو کا یہ سلسلہ کچھ دیر تک چلتا رہے گا۔ تم نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے سامنے ایک نفس دائرے میں کہیں نوکرانیاں پتھر کے فرش پر بیٹھی ہوئی تھی۔ میزبان ہم سے پوچھیں گے کہ ہم کیا پیئیں گے، چائے، شربت یا لسی۔ میرا مشورہ ہے کہ تم لسی پینے کی خواہش کرنا، چاہے یہاں تفریح کے لیے نہیں بلکہ ایک دوا کی طرح پی جاتی ہے جو جاڑوں میں گرمی پہنچاتی ہے۔ یہ لوگ چائے کی پتی، دودھ، شکر اور پانی ملا کر پکاتے ہیں،
اس طرح اتنی میٹھی اور عجیب و غریب مشروب بن جاتی ہے کہ تم تصور بھی نہیں کر سکتی۔ شربت بھی بہت میٹھا ہوتا ہے، جس میں گلاب، جوہی وغیرہ کی خوشبو ہوتی ہے۔ شاید تمہیں پسند آئے، لیکن میں تو ایک بڑے گلاس میں لسی پینا چاہوں گی۔ یہ صبح مٹھے سے چوڑے منہ کی مٹکی میں بنائی جاتی ہے، جو تم نے صحن میں رکھی دیکھی ہوگی۔ یہ ہلکی اور ذائقے میں فرحت بخش ہوتی ہے۔ اس میں شکر یا نمک جو چاہو ملایا جا سکتا ہے۔ ہاں ایملی، ایک بات سے میں تم کو ضرور آگاہ کر دوں، اور وہ یہ کہ یہاں بچوں کی بہت بہتات ہے۔ بہتات یعنی زیادتی، زیادہ بچے۔ ہر قد و قامت کے درجنوں بچے نظر آئیں گے، کچھ بڑے، کچھ چھوٹے، کچھ موٹے، کچھ دبلے، کچھ بدصورت اور کچھ قبول صورت۔ تم انہیں مسکرا کر دیکھ سکتی ہو، ان کے گالوں کو تھپتھپا سکتی ہو، مگر خدا کے لیے کسی بچے کے لیے یہ نہ کہنا کہ کتنا خوبصورت یا پیارا بچہ ہے۔ اگر تم نے یہ کہا تو تمہارے جاتے ہی ایک ہنگامہ کھڑا ہو جائے گا۔ ہماری میزبان کو اس خیال سے کہ نظر بد نہ لگ جائے، طرح طرح کے ٹوٹکے کرنا پڑیں گے۔ مثلاً جاتے وقت جہاں تمہارے پیر پڑے تھے وہاں کی مٹی اٹھا کر ہوا میں اڑائی جاتی ہے، اور نمک، لال مرچ، پھٹکری اور دوسری کچھ چیزیں ملا کر چھوٹے چھوٹے پیکٹ بنائے جائیں گے اور بچے کے سر پر سے اتارے جائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ پڑھا بھی جاتا ہے اور پیکٹوں کو آگ میں ڈال دیا جاتا ہے۔ اگر بچہ تندرست رہا تو اس کا مطلب ہے کہ نظر بد نہیں لگی یا اس کا اثر زائل ہو گیا۔ زائل یعنی ختم۔ لیکن اگر اتفاق سے بچے کو زکام ہو گیا یا اس کی کچھ طبیعت خراب ہو گئی تو اس کی وجہ ضرور تمہارے وہ تعریفی کلمات تھے جو تم نے بچے کے لیے کہے۔ یہ نہ سمجھنا کہ تم غیر ملکی ہو اس لیے ایسا سمجھا گیا۔ وہ تو بچے کی ماں بھی کبھی اپنے بچے کی تعریف نظر بد کے ڈر سے نہیں کرتی ہے۔ تم شاید ایک چھوٹے سے لڑکے کو دیکھ کر تعجب کرو کہ وہ ہاتھوں اور پیروں میں کڑے کیوں پہنے ہوئے ہے۔ ایملی، یہ اس لیے کہ یہ لڑکا 3 لڑکیوں کے بعد پیدا ہوا ہے، اس لیے اس کی پیدائش پر طرح طرح کی رسومات اس کے ماموں نے ادا کی۔ مثلاً وہ بھانجے کو چھلنی میں سے دیکھے گا اور اس وقت اس کے منہ میں حلوہ یا کوئی مٹھائی دی جائے گی، اور ماموں یہ زیور بھی بچے کو پہنائے گا، گویا دیوتا کو دھوکہ دینے کے لیے کہ لڑکا نہیں لڑکی ہے۔ تم سمجھ سکتی ہو یہ اسلامی رسم تو ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ غالباً ہمارے ہمسائے ملک کا اثر ہے۔ اگر 3 لڑکوں کے بعد لڑکی ہوتی ہے تو بہت خوشی منائی جاتی ہے۔ اتنی دیر میں لسی تیار کر کے لائی جائے گی۔ ہماری میزبان انگریزی نہیں بولتی ہے، لہٰذا وہ میرے ذریعے تم سے گفتگو کرے گی اور سب کچھ تمہارے بارے میں معلوم کرنا چاہے گی۔ مثلاً یہ کہ تم شادی شدہ ہو یا نہیں، تمہارے بچے ہیں یا نہیں، اگر ہیں تو کتنے لڑکے اور کتنی لڑکیاں، اگر بچے نہیں ہیں تو کیوں نہیں، تمہارے شوہر کیا کرتے ہیں، وہ کتنا کماتے ہیں۔ ایملی، ان سوالوں کا برا نہ ماننا، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان کو تم میں کتنی دلچسپی ہے، اور جب یہ بتانے پر کہ تمہارے 3 بیٹے اور 1 بیٹی ہے تو جس جوش سے وہ ماشاءاللہ کہے گی اس سے ان کے خلوص کا اظہار ہوگا، یعنی تمہاری طرف سے اللہ کا شکر کرے گی اس نے تم کو اولاد کی نعمت عطا کی۔ گفتگو میں ذرا کمی آئے گی، شاید تم کو خیال ہو کہ اب جانا چاہیے۔ جب ہم اس ارادے سے اٹھیں گے تو پھر وہی پہلے کی طرح گلے ملنا ہوگا۔ ہماری میزبان ایک نوکرانی کی طرف اشارہ کرے گی جو تمہارے لیے تحفے یا تحائف لے کر آئے گی۔ یہ تحفے رقم کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے، جو عام طور پر طاق عدد ہوتا ہے، یعنی 101، 51، 21 وغیرہ، یا کپڑا یا سندھی زیور یا حالہ کا مٹی کا کوئی خوبصورت برتن۔ تم کو یہ تحفہ قبول کرنا ہوگا، چاہے وہ تمہارے لیے یہ بات ناپسندیدہ ہو۔ جب پہلی بار کوئی گھر آتا ہے تو اس کو حیثیت کے مطابق تحفہ دیا جاتا ہے، اور اگر پھر تم ان کو کچھ دو گی تو وہ بھی بخوشی قبول کر لے گی۔ بہترین تحفہ تو خلوص، محبت اور باہمی اتفاق کا ہے۔
جس کے لیے نہ تو زبان جاننے اور نہ رسومات سے واقف ہونے کی ضرورت ہوتی ہے، اور جو تحفے ہم آپس میں ایک دوسرے کو دیتے ہیں وہ انہی جذبات کا اظہار ہوتے ہیں۔ تمہاری مخلص دوست شیرین۔ بچوں یقیناً سبق پڑھ کے آپ بہت لطف اندوز ہوئے ہوگی اور سندھ کی تہذیب و ثقافت بھی آپ لوگوں کو معلوم چلی ہوگی۔ اب ویسے بھی ہم بھی تو صوبہ سندھ میں ہی رہتے ہیں، تو بچوں اب گھر کا کام دیکھ لیجئے۔ سبق کی بلند خوانی آپ کو کرنی ہے گھر میں، اور سبق کا ٹائٹل پیج اپنی کاپی میں بنانا ہے۔ اور بچوں سبق کا ٹائٹل پیج کے لیے صفحہ صرف خالی نہیں چھوڑ دینا ہے، اور نہ پینسل سے ٹائٹل پیج بنانا ہے، بلکہ آپ کو بلیک پین یا پوائنٹر سے آپ کو ٹائٹل پیج بنانا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کا ہمارا یہ سبق ختم ہوا۔